सल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मीलाद मरकज़ी मीलाद कमेटी चौक आज़म सरपरस्त हज़रत अल्लामा महबूबुल हसन गोलड़वी साहब, सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार हुसैन कमर साहब, सेक्रेटरी जनरल शाहिद फ़ारूक साहब, अल्लामा कमर धूल साहब, हज़रत अल्लामा अशरफ मज़हरी साहब। मैंने गुजारिश की थी कि मुझे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए कराम का बिलख़ुसूस नाम दें, लेकिन इंतज़ामिया ने यह फ़रमाया कि चूँकि तादाद ज़्यादा है तो जुमला उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन, मुअल्लिमीन उम्मत जो हमारे इस दाएं और बाएं तरफ तशरीफ़ फ़रमा हैं, जो हमारे सरों के ताज हैं और जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने दीन के तसलसल को जारी रखने का अमर फ़रमाया हुआ है। और मुबारकबाद इस मरकज़ी मीलाद कमेटी चौक आज़म के तमाम ओहदेदारान को जिन्होंने इस खूबसूरत मजलिस और इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया, और उन नौजवान का भी शुक्रिया, नौजवानों का जो मुझे भी बार बार उनकी मोहब्बत थी कि राब्ता करते रहे। अल्लाह ताला ये सारी काविशें कबूल फ़रमाए। मैं एक नहायत आजिज़ आदमी हूँ, तालिब इल्म किस्म का बंदा हूँ, और जो बात समझ में आती है कोशिश करता हूँ कि वो आप लोगों को भी समझाई जाए और अपनी भी इस्लाह की जाए। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक पॉइंट रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम आज की जो महफ़िल मीलादुन्नबी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत की शब है, बराह रास्त इसके मौजू पे आ जाएंगे, फिर दरमियान में कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे। पॉइंट ये रजिस्टर्ड करवाना है, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, मुझे भी आप लोग हम वक्त देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे। तो अभी 2 से 3 दिन पहले मैं चूँकि सफ़र में हूँ मुसलसल, तो कल मुझे किसी ने भेजा है कि बाज़ लोगों ने, शरीर लोगों ने, बाज़ बदबख्त लोगों ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ नाज़ेबा कलिमात कहे हैं और ऐसी हरकत की है जो किसी भी अहले ईमान को और किसी भी बाज़मीर इंसान को गवारा नहीं है। ये जहालत भी है, तंग नज़री भी है, तासुब भी है और शरारत भी है। इसकी मैं अपनी ज़ात की हद तक भी और पूरी कमेटी की तरफ से भी और इन उलमा के बिहाफ पे भी हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इस तरह के वाक़यात जिन्होंने किया उन्होंने तो अपना ईमान का खिरकन जलाया है, ज़ाहिर है वो तो उनके साथ है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि अगर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहीं पे गुस्ताखी हो रही है तो आप उनका इतना तज़किरा करें कि गुस्ताखी करने वाले दब जाएँ। मौला अली की कहीं पे होती है तो इतना तज़किरा करें कि गुस्ताखी करने वाले दब जाएँ। अहले सुन्ना का इम्तियाज़ ही यही है कि वो बैन का, दरमियान का रास्ता है, जिनका एक हाथ अहले बैत अताहार पर है और अहले बैत अताहार का दामन है उनके हाथ में, और उनके दूसरे हाथ में सहाबा इकराम का दामन है, और उनकी निगाह और चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। तो लिहाजा आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। ये एक नुक्ता था चूँकि आजकल हुआ है, तो मैंने कहा इसका आप लोगों को शऊर भी आ जाए और समझ भी आ जाए और वो भी हो जाए। और इन हरकतों को फिर हमारी जो ये पुलिस है या जो एजेंसी है, इनको भी एक्टिव होना चाहिए कि जब इस तरह की कहीं भी किसी भी मुक़द्दस हस्ती के बारे में, वो किसी के भी यहाँ मुक़द्दस हो, शरारत होती है, और जब आप लोग सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं और कोई इंडिविजुअल कोई हरकत कर देता है तो फिर उसके बाद फिर कानून हरकत में आ जाता है। जिस वक्त हरकत में आना चाहिए उस वक्त आना चाहिए। अब हम बराह रास्त आज की इस मुबारक मजलिस और मुबारक शब जो है
یہ بات کرتے ہوئے میری طبیعت میں بھی، چونکہ کل سے جب سے وہ میں نے دیکھا ہے، بڑی طبیعت کے انقباض اور بوجھ کی کیفیت تھی، تو امید ہے کہ آج کی رات کی اس برکت سے اب وہ بوجھ سب کا ہمارا ختم ہوگا اور ہم کھل کے اب ذکر کرنے کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیہ مبارکہ معروف ہے، ہر ایک نے سنی ہوئی ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، اور اس آیت سے عام طور پر جو مفسرین نے استدلال لیا ہے وہ سب نے سنا ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ نے تم پر اپنا فضل فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ نہیں، اگر آپ سب لوگ بولیں گے تو بات آگے چلتی رہے گی، چونکہ محض بات نہیں کرنی، میری کوشش ہے کہ دو چار باتیں سمجھ بھی آ جائیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہاں فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے لوگوں، اللہ نے تم پر جو فضل فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ اینڈ تک سارے بولو، کیا فرمایا ہے؟ نہیں، سب نہیں بول رہے۔ اللہ نے اے مومنو تم پر جو فضل فرمایا ہے اور اپنی رحمت فرمائی ہے، دو چیزیں فرمائی ہیں، کیا؟ فضل اور رحمت، اس کو باندھ لیں، یہ دو لفظ ہیں، پوری گفتگو کا آغاز بھی انہی دو لفظوں پر ہوا، اختتام بھی انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو انہی دو لفظوں پر ہو۔ اللہ نے اے مومنو تم کو کیا دیا ہے؟ اپنا، تم پر کیا فرمایا ہے؟ اپنا فضل فرمایا ہے، اور تمہیں کیا دیا ہے؟ اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ عام اس پر ہمارے ہاں بہت سارے، اور اس سے بالکل وہ استدلال درست ہے، چاہیے کہ اس فضل اور اس رحمت پر اللہ کی خوشی، اللہ کے ہاں فرحت کا اظہار کرو، خوشی مناؤ، اور یہ بہتر ہے اس سب سے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اس سے ہم میلاد النبی کی خوشیوں کا استدلال کرتے ہیں، اور وہ بالکل درست ہے، بلکہ یہ عبارت النص سے، اقتضاء النص سے، اشارت النص سے یہ چیز بالکل سامنے آتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس آیت سے یہ مضمون بیان نہیں کرنا۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، دو قابل غور لفظ بیان فرمائے ہیں، اور وہ دو لفظ میں نے عرض کر دیے، ایک اللہ کا فضل ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اب ایک قدم آگے چلیے، غور کیجئے، جو اللہ کا فضل ہے کیا وہ اللہ کی صفت نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ جو فضل فرما رہا ہے ہم پر، وہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اور جو اللہ رحمت فرما رہا ہے ہم پر، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ گویا کہ فضل الہی بھی صفات الہی میں سے ایک صفت ہے، اور رحمت الہی بھی صفات الہی میں سے ایک صفت ہے، اور یہ بالکل اس میں کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، حدیث میں بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ تو گویا اب ہم آیت کا ترجمہ اور آیت کا مفہوم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تم خوشیاں مناؤ اے لوگوں، یا خوشی مناؤ یا فرحت کا اظہار کرو، کس چیز پر؟ اللہ کی ان دو صفات پر، ایک صفت رحمت اور ایک صفت فضل، جس کے ساتھ وہ تمہاری طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہوا ہے، خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہوا ہے۔ اس پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ اس کائنات میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے، اس کی کتنی صورتیں موجود ہیں، چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ ایک متعین صورت موجود ہے رحمت الہی کی، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنہ کی عقائد کی کتابوں میں اگر جائیں، من عقائد اہل سنہ، اور باقی آپ لیں حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پرہاروی کی کتاب، تو یہ بات تمام علماء اہل سنہ نے لکھی ہے کہ جو فضل الہی ہے اور جو رحمت الہی ہے، ان دونوں کے اندر ایک جوہر ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر، اور وہ جوہر فضل ہو یا جوہر رحمت ہو، وہ ارتقا پذیر ہے، یعنی وہ ٹھوس نہیں ہے، وہ جامد نہیں ہے، وہ فکسڈ نہیں ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں ہے کہ نہ اس سے بڑھ سکتا ہے نہ اس سے کم ہو سکتا ہے۔ جو فضل اللہ نے کرنا تھا وہ کر کے رکھ دیا، اور جو رحمت اللہ نے کرنی تھی وہ کر کے رکھ دی، اور اب اس چیپٹر کو اللہ نے کلوز کر دیا، لو جی رحمت جڑی ہونی آئی ہو گئی اور فضل جڑا ہونا آئی ہو گیا۔ یہ نہیں، بلکہ جوہر فضل اس کے اندر تغیر ہے، اور جوہر رحمت اس کے اندر تنوع ہے۔
تو یہ فضل بھی ہمہ وقت ارتقا پذیر ہے اور رحمت بھی ہمہ وقت ارتقا پذیر ہے۔ اس کی کچھ صورتیں ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں، مثلا اپنی زندگی پر غور کریں، قرآن نے بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں، اس کی بہت، اب میں آیات کی طرف جاؤں گا تو پھر مضمون تھوڑا طویل ہو جائے گا۔ مثلا آسانی کے لیے 2-3 چیزیں۔ سب سے پہلا اللہ کا ہم پر فضل یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم خود سے بات شروع کرتے ہیں نا، اللہ کی ذات کیا قادر نہیں تھی؟ اللہ نے جانور بھی تو بنائے جو ہم وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا کوئی کہ انسان ہم میں سے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ جی میں اس قابل ہوں اس واسطے میں نے اللہ نے انسان بنایا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ جو انسانیت، شرف انسانیت ہے، احسن تقویم بنایا ہے، یہ کل کا کل فضل الہی کا نتیجہ ہے اور فضل الہی کا اظہار ہے۔ یعنی میں اس سے پیچھے شروع نہیں ہو رہا، فضل الہی کے اظہار تو عالم ارواح میں بھی ہیں، لیکن ہم تولد کے بعد کی زندگی سے شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کا ہم پر فضل کیا ہے؟ انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ہم پہ فضل کیا ہے؟ انسان کامل بنایا۔ کیا ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے کہ کوئی ہمارا بھائی ایسا بھی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا، سماعت نہیں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کی عقل نہیں کام، ہم نہیں دیکھتے ایسے لوگ۔ وہ کس نے بنائے ہیں بتائیے؟ کوئی اور خالق ہے اس کا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو گویا پتہ چلا، اب یہ مثالوں سے خود آپ کا دماغ کھلتا جائے گا، پتہ چلے گا کہ ایک کامل پر جو درجہ فضل سے وہ متوجہ ہوا، اس معذور پر اتنے درجہ فضل سے متوجہ نہیں ہوا، چونکہ جو درجہ فضل کے ساتھ وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوگا تو اس فضل کے اثرات اس شخصیت کی کاملیت، جامعیت، اکملیت کی صورت میں ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے؟ تو اب یہ ایک طریقہ کار ہے جس کی ہماری آنکھیں ہیں، سماعت ہے، عقل ہے، بات کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فضل اور رحمت ایک سکے کے 2 رخ ہیں، تھوڑا فرق ہے اس میں، لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے۔ ہم اپنے مضمون کو بیان کرنے کے لیے ان کو ہم معنی ہی تصور کریں گے۔ پھر آگے چلیے، یہ تو تھا سارا، اور پھر سب سے بڑا فضل ہم پر اللہ کا کیا ہوا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ میں سے کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں ایڈا نیک ہوں اور میری روح میں یہ طاقت تھی کہ مجھے رسول اللہ کا امتی بنایا جاتا ہے؟ سب یہ محض معاملہ فضل ہے یا محض معاملہ رحمت ہے، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بھائی آپ سب لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، اب ہم اپنے آپ سے رشتوں سے نکلتے ہیں، اب انسانوں میں آ جائیں، رشتوں میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا بنائی، کیا ہوا کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی، یعنی وہ تمام اسباب جہاں یہ زندگی اور یہ وجود اور اس وجود کی کاملیت رحمت ہے، وہاں اس وجود کی بقا کے لیے کیا گیا ہر اہتمام جو اس وجود کو باقی رہنے میں مددگار ہے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں کی صورت ہے، اور اس پر خود قرآن شاہد ہے۔ اللہ نے پانی بنایا، پانی کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ اور خود اللہ کہتا ہے، یہ اللہ نازل فرماتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے جو بندوں پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھول، پھل، سبزیاں، درخت، چرند، پرند، یہ سب کچھ دیا۔ یہ کیا ہے بولیے بھائی؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔ فضل اور رحمت ہے اور فضل ہے، یہ سب رحمتیں۔ اور پھر اللہ نے رشتے دیے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اگر کوئی رشتہ جن کا نہیں ہوتا، ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں اور کوئی پالے، ان سے کبھی پوچھئے کہ رشتوں کا تقدس کیا اور رشتوں کی اہمیت کیا ہے۔ اور خود اللہ نے فرمایا والدین کے متعلق، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہاں بھی رحمت کرا، اے باری تعالیٰ ان پر اسی طرح رحمت کر جس طرح یہ مجھ پر کیا کرتے تھے۔ تو گویا پتہ چلا کہ رشتہ والدین نص قرآنی سے رحمت الہی ہے۔ کل رب ارحمہما، اے باری تعالیٰ تو اب ان پر بھی رحم کر، چونکہ یہ مجھ پر بھی کیا کرتے تھے۔ جب کیا کرتے تھے تب کیا تھا؟ والدین تھے نا وہ۔ تو گویا اولاد پر رشتہ، وہ جو رحمت تھی، رحمت الہی تھی، وہ والدین کی صورت میں اللہ نے عطا کر دی۔ تو اتنی بات سے اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اتنی بات سے اب یہ سمجھ گئے کہ فضل الہی ہو، رحمت الہی ہو، یہ فکس نہیں ہے، یہ متعین نہیں ہے۔
یہ ایک جوہر ہے، رحمت الہی ایک جوہر ہے اور فضل الہی ایک جوہر ہے، اور یہ جوہر ہمیشہ سے کمال چلتا رہتا ہے، ہمیشہ سے کمال پذیر ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو کئی مثالیں دی ہیں، ان میں ایک ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یار اللہ کا فمن یؤتل، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی ہدایت پر کاربند کرے۔ تو گویا فضل بھی ایک ہدایت ہے، اور پانی اور روٹی بھی ایک فضل کی صورت ہے، اور ہدایت بھی ایک فضل کی صورت ہے۔ تو اگر آپ تقابل کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہدایت بڑا فضل ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو خود آپ نے یہ مقدمہ قائم کر دیا، میں نے تو صرف گزارشات پیش کی، آپ نے خود یہ مقدمہ قائم کر دیا کہ فضل الہی تعین کے ساتھ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ جوہر ہے جس کے اندر ارتقاء ہے، جس کے اندر توسع ہے، جس کے اندر افزونی ہے، جس کے اندر وسعت ہے، جو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فرماتا جاتا ہے۔ اب آیت کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر 2 احسان کیے تھے، ایک فضل اور ایک رحمت، اور میں نے کہا تھا کہ جہاں میں یہ 2 چیزیں دوں اس پر مجھ پہ، تم پر، میرے پر میرا شکر اور میرا فرض اور میرے اس عطا پر خوشی منانا لازم ہے۔ تو باری تعالیٰ ہم تو ابھی سرگرداں ہیں کہ فضل کی ڈیفینیشن دیکھ لیں اور رحمت کے اطلاقات دیکھ لیں اور انطباقات دیکھ لیں کہ اس دنیا میں ہماری ذات میں تیرے فضل کے مظاہر کیا ہیں اور تیری رحمت کے مظاہر کیا ہیں۔ تو گویا یہ فضل بھی چلتا گیا، چونکہ میں نے کہا یہ ایک جوہر ہے اور یہ جوہر ارتقاء پذیر ہے، اور رحمت بھی ایک جوہر ہے اور یہ جوہر رحمت بھی ارتقاء پذیر ہے۔ یہ اپنی سب سے چھوٹی شکل سے لے کر پرواز کی طرف جاتا ہے اور ایک آخری حد پہ پہنچتا ہے۔ فضل بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی صورت سے لے کر اپنی آخری حد تک جاتا ہے اور اپنی انتہا پر پہنچتا ہے، اور رحمت اور فضل ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں جب ارتقاء پہ چلتے رہے اور منشأ الہی اس کو عروج بخشتی رہی، ان کو بلندی دیتی رہی، پھر وہ ایک مقام آ گیا کہ اب امر الہی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ رحمت الہی اس نقطے سے اوپر نہیں جا سکتی، رحمت کا یہ نقطہ کمال ہے، اور فضل کے بعد میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب فضل الہی اس نقطے سے اوپر نہیں جا سکتا، فضل الہی کی حد یہ نقطہ ہے۔ تو جب ہم نے پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھا کہ باری تعالیٰ وہ نقطہ جہاں تیری رحمت بھی رک گئی اس سے اوپر نہیں جاتی، اور وہ نقطہ جہاں تیرا فضل بھی رک گیا اس سے اوپر نہیں جاتا، وہ نقطہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جہاں میری فضل اپنی حد آخری پر ہے اور جہاں میری رحمت اپنی حد آخری پر ہے، ان 2 رحمت اور فضل کو ملاؤ گے تو جو چیز نظر آئے گی وہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی، تحریک منہاج القرآن زندہ باد۔ اب آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ختم نبوت زندہ باد۔ تو یہ اس آیت سے مضمون تھا جو میں اپنی بساط پر جو کر سکتا تھا اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور جب اب آپ جو ایک عام ہمارے یہاں اسلوب ہے، براہ راست ہم آیت لیتے ہیں اور اس کی تفسیر کو جب دیکھتے ہیں تو آپ بے شمار تفاسیر اٹھائیں۔ اہل سنہ کے جتنے بڑے مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت سے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہی مراد لی، بہت سارے لوگوں نے لی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ایسا اسلوب تھا کہ اس اسلوب سے بعض لوگ انکار کر دیتے، ٹھیک ہے جی امام سیوطی نے لکھا، ان کی رائے ہو سکتی ہے، ہم کیوں مانیں؟ تو یہ جو میں نے انداز بتایا ہے، یہ انداز اپنے علمی نقطے کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں رہتا، یعنی قرآن نے خود سے اپنا مقدمہ اسٹیبلش کر دیا ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، جس کا اب کیا ہے انکار ممکن نہیں ہے۔ یعنی اب اللہ کا فضل، اب میں نے عرض کیا تھا ایک بڑا اہم نقطہ، میں نے کہا تھا کہ اللہ کا فضل جو ہے یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے یہ صفت بھی ہے۔ تو گویا یہ 2 صفتیں جو ہیں تو صفات الہیہ، مگر جب یہ صفات الہیہ اپنے کمال کو پہنچتی ہیں تو ذات مصطفی وجود میں آ جاتی ہے۔
اور آپ دیکھیے وہ یہی فضل تھا، وہ یہی رحمت تھی جو اللہ نے کائنات میں بانٹی۔ ہر نبی کو یہ فضل ملا، ہر نبی کو یہ رحمت ملی۔ حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کو یہی فضل اور یہی کچھ ملتا رہا۔ لیکن اس وقت یہ اگلا نقطہ سمجھ لیجیے، اولو العزم پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، یہ جو فضل الہی تھا، یہ فضل الہی اور یہ رحمت الہی ان کو ملتا رہا حصہ وافر، مگر اس دور تک یہ جوہر فضل اور جوہر رحمت روب ارتقا تھا، آخری حد کو نہیں پایا تھا۔ تو جس وقت جس کا جو ظرف اور جو جس کو عطا کرنا حکمت الہی نے سمجھا، اس کو اس سطح کی حکمت، اس سطح کا علم، اس سطح کی رحمت اور اس سطح کا فضل اس کو وارث بنا دیا اپنے نبیوں کو۔ لیکن اب جب نبیوں کے سردار نے آنا تھا، جس کی نبوت کی قسم اٹھا کر نبیوں نے نبوت پائی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ فضل اور رحمت کا جو درجہ ان کو ملتا وہی درجہ پچھلوں کو ملتا؟ یہ تو خلاف عقل ہے۔ تو لہٰذا یہ جوہر اپنے ارتقاء میں رہے اور ہر ایک کو ملتے رہے۔ تو اب اگر کوئی دیکھے کہ کائنات نبوت و انسانی میں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اگر کوئی بکھرا ہوا دیکھنا چاہے تو انبیاء کرام 1,24,000 یا کم و بیش 1,20,000 جو مفسرین نے تعداد لکھی، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان 1,00,000 سے زائد نفوس قدسیہ میں چلتی پھرتی بکھرتی دیکھ لے۔ اور اگر کسی نے یہ رحمت الہی اور یہ فضل الہی، وہ 14 پتہ نہیں جب سے کائنات بنی تمام انبیاء رسول میں تھی، اگر اس کو مجتمع کر کے کسی ایک وجود میں دیکھنا ہو تو وہ محمد رسول اللہ، وہ کیا دیکھ لے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ اب آج کی رات جو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا عنوان قائم کرنے جا رہے ہیں، وہ عنوان سمجھیے کیا خوب عنوان ہے، اور آج کے وقت کی آج کی اس دور میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی کیا خوبی ضرورت ہے کہ ایک فضل ہے، ایک رحمت ہے۔ جوہر فضل میں بھی امن پایا جاتا ہے اور جوہر رحمت میں بھی امن پایا جاتا ہے۔ جوہر فضل میں بھی آشتی پائی جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ شائستگی پائی جاتی ہے، دوسروں کی معاملات کو بیئر کرنا پایا جاتا ہے۔ جوہر رحمت میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو طائف میں پتھر بھی مارے تو آپ بد دعا نہیں کرتے اس کے لیے۔ تو ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ سامعین کرام ناراض نہیں ہونا، میں کچھ باتیں سچی سچی کر دیتا ہوں۔ ہم وہ عاشقان رسول ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو کہنے کو تو عاشق ہیں اور نعرہ تو کیا لگاتے ہیں، لیکن غلامی رسول میں ہم اپنے کردار کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چونکہ ہمارا رسول تو وہ تھے جو طائف کو پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کرتے تھے، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جس سے فروعی معاملات میں تھوڑا سا اختلاف ہے ہم ان سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کہاں کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کی تعلیمات؟ آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضراء کے اندر ہماری یہ مجالس سے تو خوش ہوتے ہوں گے، لیکن ان مجلسوں سے نکل کے جو ہمارے ذاتی کردار ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر تعصب ہے، جو دلوں کے اندر نفرت ہے، جو دلوں کے اندر بغض ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم نسل در نسل اور قوم در قوم اور قبیلہ در قبیلہ اور مسلک در مسلک تفریق در تفریق کرتے جا رہے ہیں، اور امت محمدی جو رسول اللہ نے راتوں کو جاگ کر اور دن کو پتھر کھا کے مجتمع کی تھی، ان میں دیواریں قائم کر رہی ہیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خادم رسول اور عاشق رسول۔ تو یہ تضاد ہے۔ آپ بے شک کہتے رہے عاشق رسول ہیں، دیکھیں مہر تو رسول اللہ نے لگانی، اگر وہی کہہ دیں کہ نہیں قبول تو کیا کے پلے رہ جائے گا؟ تو لہٰذا فکر خود کی ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے کی۔ ہم میں سے ہر بندہ تبلیغ اس لیے کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سجدوں میں بھی لوگوں کا برا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، اب آخر پہ آئے گی بات، ابھی چلیں میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو سب کچھ ہے یہ آپ کر رہے ہیں، حضور کی ولادت ہے، اللہ نے اپنا محبوب دیا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اس سب کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ محفل آپ نے منعقد کر لی، میں آ گیا، خطاب ہو گیا، سن لیا، اچھی بات ہو گئی اور چلے گئے؟ اگر تو یہ مقصد تھا اور بات ختم ہو گئی تو یہ مقصد ہمیں قرآن سے دیکھنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا. اور اگر یہ مقصد نہیں تھا، یہ اس مقصد کی تیاری کے لوازمات تھے اور ہم لوازمات کو ہی مقصد سمجھ کے مقصد سے ہٹ چکے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب یہ وہ پہلا حصہ تھا کہ عنوان ذات محمدی کی لطافت دیکھیے، وجود محمدی کی لطافت دیکھیے کہ جس کا وجود مانوی کی بات کر رہا ہوں، وجود جسدی کی نہیں، وجود مانوی اللہ تشکیل دے رہا ہے کہ اس کا وجود مانوی تشکیل پاتا ہے میرے فضل سے اور میری رحمت سے. یہ آپ کا فضل نہیں، کسی مولانا صاحب کا نہیں، کسی شیخ الحدیث کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، کسی غوث قطب ابدال کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میرا فضل اور میری رحمت جب حد انتہا کو پہنچتی ہے اور جب مل جاتی ہے تو محمد رسول اللہ بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. اب پوری ذات اور پوری سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس تشکیل وجود معنوی محمد کے اندر تشکیل پایا جاتا ہے. پورے وجود کے اندر جو وجود گندا ہوا ہی اخلاق اور فضل کی مٹی سے ہے، یعنی جس کی مٹی فضل ہے اور اس کے اندر گندنے والا پانی رحمت ہے، تو اس سے جو وجود تشکیل پائے گا وہ کبھی نفرتوں کا درس دے گا اور کبھی دیا. تو یہ پہلی بات ہم نے عرض کر دی کہ اللہ اب یہ فرماتے ہیں. اب آیت کا مفہوم تعین کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ کل فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمت، جو اللہ کا فضل ہوا ہے تم پر. اب یہ اگر فضل کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہوتی تو معنی بالکل یکسر مختلف ہوتا. تو یہاں تو بالکل قرآن نے کہا نا بفضل اللہ کا جو فضل ہوا ہے اور اللہ کی جو رحمت ہوئی ہے، جو وجود مصطفی ہے، اس وجود مصطفی پر بھی اگر تم نے خوشی نہیں منانی تو پھر اور کس چیز پر منانی؟ اب آگے چلتے. اچھا، اب میں نے یہاں پہ بات کی، پیغام کی بات تھوڑی سی آئی ہے، دوبارہ آئے گی. اب میں نے جو آپ سے اگلی بات کی کہ اگر اس پر ہی خوشی نہیں منانی تو پھر منانے کس شے پہ ہے. تو اب ہم تھوڑی سی ایک جھلک دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے تھوڑے ذوق کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اللہ ہمیں تو کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس وجود لطیف مقدسہ جو فضل الہی اور رحمت الہی کا کو ملا کر گوند کر بنایا گیا ہے، اس وجود مسعود کے آنے پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا، فرحت سے ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ حکم دے رہا ہے، کیا اللہ نے خود بھی کوئی فرحت کا اہتمام کیا تھا آج کی شب جب رسول اللہ آئے تھے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی بات تو اصولی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا اہتمام کیا وہ سنیے. یہ میرے پاس فوٹو کاپی ہے صرف خصائص الکبریٰ امام سیوطی علیہ رحمہ. امام سیوطی، جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم ہیں، ہر فن کے ہی امام ہیں. وہ تفسیر ہو، وہ حدیث ہو، وہ آپ لے لیں تصوف ہو، جس میں مرضی، فقہ ہو. تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الشافعی، ان کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ. اس کی پہلی جلد کے اندر سے یہ کچھ پوائنٹس میں نے نکال کے حوالہ اس لیے دے دیا کہ پھر ہم باتیں کرتے رہیں گے اور اس کی طرف بار بار نہیں آئیں. انہوں نے کچھ اہتمامات کا ذکر کیا ہے امام سیوطی نے، جو اللہ نے آج کی رات، جس رات کو آج آپ بیٹھے ہیں، اللہ بھی اس رات ملائکہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا. اور کچھ دیکھیں، ہم تو عاجز بندے ہیں نا، ہم تو محکوم لوگ ہیں. تیرے محکوم بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی. ہم تو سراپا بندگی تخلیق کیے گئے ہیں. اب ہم بندے بنے یا نہ بنے یہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اللہ تو مالک ہے، اس کی یہ دنیا بھی ہے اور وہ دنیا بھی ہے. تو گویا وہ یہاں پہ اپنا اختیار چلائے یا وہاں چلائے، یہ اس کی اپنی مرضی اور ملکیت ہے. حضرت شفا بیان کا امام ابو نعیم علیہ رحمہ نے حلیہ میں بھی بیان کیا ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے، اور یہ خصائص الکبریٰ میں بھی، اور اسی کو امام یوسف بن اسماعیل النبہانی نے بھی بیان کیا. امام ابو نعیم بیان. اب آپ سنتے جائیے، چونکہ یہ حصہ میں نے تیزی سے گزارنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے اصل آج کے پیغام پر آنا ہے. آج کی رات کا پیغام کیا ہے؟
چونکہ میں اس بات سے میرا دل بڑا جلا ہوا ہے کہ میں تو چھوٹا سا تھا، ابھی میری عمر 37-38 سال ہو گئی ہے، 3 سال پہلے میری پی ایچ ڈی پوری ہوئی تھی، تو میں تو چھوٹا سا تھا، ظاہر ہے ایک ماحول میں چلتے چلتے محفلیں سن رہا ہوں، سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم رجال سازی اور وہ افراد تیار کرنے کی طرف نہیں جا رہے جو ان سب سے مقصود تھا۔ اور جن لوگوں پر ہم اعتراض کرتے ہیں وہ یہ سب تو کریں نہ کریں، لیکن وہ افراد پر توجہ دے رہے ہیں، افراد تیار کر رہے ہیں، تو ہمیں افراد سازی کی طرف جانا ہے۔ وہ کیسے جانا ہے اس پر پھر ہم آخری بات کریں گے۔ امام ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت شفا بنت عمر بن عوف، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں، ان کی در دولت میں، ان کے اس کمرے ولادت میں موجود تھی۔ بیان فرماتی ہیں کہ ہوا کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، اب آپ لوگ بھائی میری طرف توجہ کریں، تھوڑی جو علمی بات تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ آخر پہ آئے گی۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضرت شفا بیان کرتی ہیں کہ مشرق اور مغرب، اب یہ دیکھیے یہ حضرت شفا کون ہے جو داعیہ کا کردار ادا کر رہے ہیں، حضرت آمنہ کون ہے، حضور کی والدہ ہیں، اور متولد تولد پانے والا کون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل کائنات کے تمام تصرفات اور اللہ کی رحمتوں کا مظہر کون ہے، رسول اللہ خود ہیں، مگر یہ رسول اللہ کے فضل جو اللہ کا ان پر ہوا اور ان کا پھر پوری انسانیت پر ہوا، یہ فضل ہے کہ جو پھر رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ بھی اس فضل الہی کے فیض سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت شفا بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی حضور پیدا ہوئے اور میں نے حضور کو اپنے دست اقدس پہ اٹھایا، آپ نے وہ روایت سن رکھی ہے، وہ آگے آئے گی کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے رسول اللہ کی ولادت ہوئی، مجھ پر شام کے محلات، یعنی شام کے محلات سے مراد شام کے محلات نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ پوری دنیا میں بیقان ایک لمحے کے لیے ایسا نور ہوا کہ میں مکہ میں اپنے گھر میں شام کے محلات کو دیکھا۔ اللہ سرکار کی آمد، سہرے کی آمد، مکی کی آمد، مدری کی آمد۔ یہ بیان کس کا ہے؟ سیدہ آمنہ کا، اور سیدہ آمنہ کا بیان سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے حضور کو اپنے بطن میں رکھا ہے، وہ انتخاب الہی ہیں۔ اب حضرت شفا کی طرف آئیے۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے دست، اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے جسد مبارک کو چھونے کا فیض یہ ملا کہ وہ سیدہ آمنہ نہیں دیکھ رہی تھی صرف شام کے محلات، بلکہ میں تو اپنے کمرے میں کھڑی تھی، چھوٹا سا کمرہ تھا، 4 دیواریں تھیں، جو ہی رسول اللہ میرے دست پر آئے، میرے ہاتھوں پر آئے، مجھ پر بھی اللہ نے دنیا جہاں روشن کر دیا، اور میں بھی دیکھ رہی تھی کہ شام کے صحراؤں میں اونٹ گھنٹیاں بجاتے جا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حضرت شفا کا بیان چل رہا ہے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری جائیں دانم تاریکی چھا گئی اور مجھ پر ایک روب ہوا، کسی نے کہا ان کو لباس پہناؤ، پھر ایک کیفیت طاری ہوئی، کسی نے آواز دی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہیں بولنے والے نے بتایا ان کو مغرب کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو مغرب کی طرف لے جایا گیا۔ پھر کہتی ہیں وہ تاریکی چھٹ گئی، مجھ پر جو ہیبت تھی وہ کم ہو گئی۔ اس کے بعد کہا گیا اب انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اب انہیں مشرق کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہیں یہ واقعہ میرے ذہن میں ثبت ہو گیا، عمریں گزر گئیں، 40 سال کی عمر کے بعد جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، میں رسول اللہ کی خدمت میں آ گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حضور نے کہا کہ اے شفا ایمان لانے کلمہ پڑھنے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کلمہ تو پڑھوں گی لیکن پہلے ایک بات بتاؤں گی کہ کلمہ پڑھ کیوں رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ پیدا ہو گئے تھے تو میں نے اپنے کانوں سے آپ کی والدہ کے بعد اس روئے زمین پر میں دوسری عورت ہوں جس نے اپنے کانوں سے آپ کے وہ تصرفات جو پیدائش کے چند لمحوں بعد تھے وہ دیکھے تھے کہ دنیا دہان روشن ہو چکا تھا، اور دیکھا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو مشرق پھراؤ، اس کو مغرب پھراؤ۔ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا اے شفا تو درست کہتی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت شفا نے اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد آگے چلی، امام ابو نعیم ہی روایت کرتے ہیں عمر بن قتیبہ سے، جس کو امام سیوطی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ میرے والد بڑے عالم تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اب سن لیجئے، یہ امام سیوطی علیہ رحمہ ہر مکتب فکر کے ہاں یکساں طور پہ معتبر ہیں،
یہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے جا کے کہنی ہے کہ یہ امام سیوطی نے لکھی ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آج کی اس ولادت کی شب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکیں دو۔ فرشتے مبارک دیتے تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں جو زمین سے آسمان کی طرف دروازے جاتے ہیں اور جو جنت کے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے کھول دیے جائیں۔ وہ کھول دیے گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شوق کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ اور اس معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین کی طرف متوجہ ہوا کہ زمین کے پہاڑ اپنی سطح سے بلند ہو گئے جو رسالت مآب کی ولادت کی رات تھی۔ چونکہ ایک ایسا بلند آ رہا تھا کہ اس کے آنے کے بعد کسی شے کو پستی گوارا نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایک بلندی کے فیض سے نوازا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ شب ولادت ہر پہاڑ اپنی اصل سطح سے بلند ہو گیا تھا۔ پھر امام سیوطی فرماتے ہیں، آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمندروں کی طرف متوجہ ہوا اور سمندر کی موجیں جس قوت کے ساتھ چلتی تھیں ان کو اس قوت سے زیادہ قوت دے گئی، وہ اگر یوں اٹھتی تھی تو اب یوں اٹھ رہی تھی۔ یہ صدقہ محمد رسول اللہ کی ولادت تھا۔ پھر امام سیوطی بیان کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پھر بحر اور بر کہ دنیا اور سمندری دنیا، زمینی دنیا، ان دونوں کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپس میں مبارکباد دو۔ یہاں پر شیطان کو کچھ تذبذب ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایک روایت میں ہے 70 زنجیروں میں باندھ دو، اور دوسری روایت میں اس کو اٹھا کے پھینکا اور مقام عدن میں اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد آگے سنیے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے شیطان اور سرکش مخلوق کو پابند سلاسل کر دیا۔ یہ وہ دن تھا ولادت محمدی کا، آج کا دن، آج کی رات اور جو کل کا دن چڑھے گا۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ ویسے تو سورج ہر ایک کو روشنی دیتا ہے مگر آج وہ آ گیا ہے جو سورج سے بھی روشن ہے، لہٰذا ایک نور کی چادر لے کے جاؤ، اور وہ چادر سورج پر چڑھائی گئی۔ یہ سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ پھر اس روز سورج کو نور کا لبادہ اڑایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی عزت اور تکریم کے اس سال میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، ان تمام کو جو اللہ کی ڈیوٹیوں پر مصروف ہیں، فرما دیا کہ جتنی عورتیں روئے زمین پر حاملہ ہیں، چونکہ میرا محمد آیا ہے لہٰذا کسی کے ہاں بیٹی نہ ہو، ہر ایک کو بیٹے بانٹو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور کوئی شخص یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ پھر جب ولادت محمدی کی ساعت قریب آ پہنچی تو فرماتے ہیں کہ آسمان سے زبردر یاقوت کے ستون گاڑے گئے اور وہ ستون جگمگاتے رہے، اور اللہ نے یہ ولادت محمدی کی رات کو گاڑے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ روایت کی سند کمزور نہیں ہے، کیونکہ جب رسول اللہ معراج کی شب گئے تھے تو ہر آسمان پر جو چیزیں دیکھتے تھے رسول اللہ پوچھتے تھے کہ جبرائیل یہ کیا ہے، تو جبرائیل عرض کر دیتے تھے۔ تو ایک مقام پر پہنچے تو فرمایا جبرائیل یہ ستون کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ستون اس 12 ربیع الاول کی شب کو گاڑے گئے تھے جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو گویا تم لوگوں نے یہ جو 4 5 10 ستون یہ لائٹیں لگائی ہیں، یہ اللہ کی سنت کی وہ اتباع ہے جو اس نے عرش پر کیا تھا۔ سرکار کی آمد، بٹھار کی آمد، سہرے کی آمد، سب جھوم کے بولو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کی شب اللہ نے حوض کوثر پر، جب مسلمان جنت میں جائیں گے تو حوض کوثر کے کنارے پر مشک عنبری کے درخت ہیں۔ جنتیں پتہ کس درخت سے مہکیں گی؟ کیا خوب نکتہ ہے۔ جنت میں بدبو ہوگی، بتائیں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ خوشبوؤں کا گھر ہے، تو وہاں کی خوشبوئیں کہاں سے آئیں گی؟ کبھی یہ بھی غور کیا ہے؟ اب وہ سن لیجئے، امام سیوطی خصائص الکبریٰ میں اور کئی لوگوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ جنت کے کنارے پر مشک عنبری کے درخت لگا دو، جتنی جنتیں ہیں۔ پوچھا گیا باری تعالیٰ ان کی خوشبوئیں کون سونگے گا؟ جنت تو خالی پڑی ہے۔ فرمایا کہ جب میرے محبوب کے امتیوں نے آنا ہے ان کو میں تعارف کرواؤں گا کہ اس وقت یہ درخت لگائے تھے۔ آج اس کی خوشبو سے محظوظ ہو جاؤ، آج اس کی خوشبو سے محظوظ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں لات، عزا اور منات، یہ جو بت تھے یہ لرز رہے تھے کعبہ میں۔ اس وقت جو کعبہ اللہ تھا آپ کو معلوم ہے اس میں بت تھے بہت سارے، 360 یا 362 یا 359 یہ بت کی تعداد تھی۔
تو جب حضور کی ولادت کی شب آئی تو کعبۃ اللہ کے اندر 3 دن تک زلزلہ رہا، اور کعبۃ اللہ کے اندر جو بت تھے وہ متحرک رہے، کبھی آگے جھکتے کبھی پیچھے جھکتے، اور قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم اٹھا کے کہ کعبے کے اندر سے یہ آواز سنی کہ اب میرا نور لوٹ آئے گا اور یہ کفر و شرک مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ وہ حیران ہوئے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب کعبہ، پھر آواز آئی کہ اب کعبہ جاہلیت کی علائشوں سے پاک کر دیا جائے گا، حزل بھی تباہ ہوگا، عزا بھی تباہ ہوگا، حبل بھی تباہ ہوگا، لات و منات سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت کعبے پر 3 دن تک رہی، اور یہ رسول اللہ کی ولادت کی نشانی کے طور پہ قریش نے یاد رکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اہتمامات بتائیے، یہ زلزلہ لانا کیا کسی بندے کے تصرف میں ہے؟ یہ چاند اور سورج کو یہ حلے پہنانا یہ کسی بندے کے تصرف میں ہے؟ یہ مینار لگانا عرش پر یہ کسی انسان کے تصرف میں ہے؟ یہ پوری کائنات کی عورتوں کو بیٹے بانٹنا یہ کسی بندے کے تصرف میں ہے؟ یہ سورج کو، سمندر کی لہروں کو بلند کر دینا یہ کسی انسان کی طاقت میں ہے؟ یہ پہاڑوں کو ان کی سطح سے اونچا کر دینا یہ کسی انسان کی بساط میں ہے؟ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں اس میں غور کرو، تمہیں پتہ لگے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طاقت میں ہے، اور اللہ نے یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کیا تھا، حضور کی ولادت میں کیا۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، حضرت سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں، خود سیدہ آمنہ کا قول بیان کیا، بہت سارے لوگ، ابن کثیر نے البدایہ نے بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک آواز آئی جب حضور کی ولادت ہونے والی تھی، فرماتی ہیں مجھے ایک آواز آئی کہ آمنہ تم ایک ایسی ہستی کی ماں بن چکی ہو جو تمام جہانوں سے افضل ہے، جب اس کی ولادت کا وقت آئے تو اس کا نام محمد رکھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتائیے کہ ابھی تک تو وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، یہ کام کیا ہو رہا تھا، یہ اہتمام کیا ہو رہا تھا۔ فیوز الحرمین حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فیوز الحرمین میں یہ وہ حرمین پاک میں گئے تھے تو اس دوران کے جو مکاشفات تھے وہ انہوں نے اس کتاب میں جمع کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آج کی رات تھی 12 ربیع الاول کی، فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ کے رسول کی جائے ولادت کی جگہ اکٹھا تھا، لوگ حضور کی اس پیدائش گاہ میں موجود تھے، باہر اندر تو ظاہر ہے وہ نہیں جانے دیتے تھے، اس وقت شاید جانے دیتے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہم کھڑے تھے اور اونچی اونچی درود اور سلام کی آوازیں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ یکا یک میں جو ہی مراقبے میں گیا مجھ پر ایک نور منکشف ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فیوز الحرمین میں لکھا ہے، فرماتے ہیں مجھ پر یکا یک ایک نور منکشف ہو گیا، جب میں اس نور کی طرف متوجہ ہوا تو پھر مجھ پر یکا یک ملائکہ کی ایک فوج منکشف ہو گئی، پھر جب میں ان ملائکہ کی طرف متوجہ ہوا تو پھر میرے دل میں یہ القاء کیا گیا کہ یہ نور نور محمدی کا عکس ہے جو اس رات جس رات ولادت ہوئی تھی یہاں پر اترا تھا، وہ ہر رات سلامی دینے آتا ہے 12 ربیع الاول کی رات، اور یہ جو ملائکہ ہیں یہ وہ ملائکہ فیض اس نور سے فیض لینے کے لیے آئے ہیں جو شب ولادت مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صرف باقی باتیں ہی نہیں ماننی ہم نے، یہ ساری باتیں ماننی ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیے، پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر سے ایک مروبیت کا عالم تھا وہ ختم ہوا، اچانک کسی نے میرے سامنے دودھ کا پیالہ رکھ دیا، اس کے بعد میرے بدن میں سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے دیکھا کہ اس سے دنیا جہان روشن ہو چکی ہے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں قدآور عورتیں تھیں، ایک مریم تھیں، ایک آسیہ بنت فرعون تھیں، ایک حضرت موسیٰ کی والدہ تھیں، اور یہ وفاتی ہیں بنو عبد مناف کی طرح قدآور عورتیں تھیں، اور وہ اس وقت جو عورت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں مجھے مدد کرنے کے لیے آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کر کے بھیجا تھا۔ اس کے بعد سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کے بعد پہلا عمل بیان کیا امام سیوطی نے، فرماتے ہیں کہ سیدہ نے خود بیان کیا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے، متولد ہوئے، تو میں نے رسول اللہ کو دیکھنا چاہا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلی شہادت کی اشہد واللہ کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، آسمان کی طرف اٹھی ہوئی۔ پھر آپ کو مشرق و مغرب کی سیر کروانے کی روایت ہے جو کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اب ہم اس کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ داروغہ جہنم جو رضوان تھے، داروغہ جنت جو رضوان تھے، یہ بھی آئے، اور جس نے آپ کے کان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کی، مجھے سمجھ نہ آئی اور کہا کہ
خوش ہو جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا ابن عباس یہ بتاتا ہے کہ سارے انبیاء کے علوم اور معارف جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھے اللہ نے انبیاء میں تقسیم کیے تھے، ان سب کو جمع کر کے اللہ نے میرے قلب اطہر میں ڈال دیا ہے. میں ہر نبی کے علم کا وارث ہوں، ہر نبی کے فیض کا وارث ہوں. یہ بات بیان کی. اس کے بعد اس بات کی تائید ایک اور بات سے ہوتی ہے، اور وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ جس شب حضور کی ولادت ہوئی اس شب کیسر اور کسرا کے جو کنگرے تھے وہ بھی گر چکے تھے. قریش کے چند لوگ ورقہ بن نوفل بن نفیل کے پاس گئے اور ان کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بت کے پاس اکثر بیشتر بیٹھا کرتے تھے. آج رات جب ہم اس بت کے پاس بیٹھے ہیں تو حیران ہو گئے ہیں کہ وہ بت منہ کے بل گر پڑا ہے. فوراً اسے سیدھا کیا پھر وہ گر پڑا، فوراً اسے سیدھا کیا پھر وہ گر پڑا، مگر تیسری دفعہ جب بت گرا تو ہم حیران ہو گئے اور ہم سمجھ گئے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ عرب میں پیش آنے والا ہے. حیرت انگیز واقعہ عرب کی طرف پیش آنے والا ہے. آپ نے یہ روایت سنی کیا کہ جب رسول اللہ آئے تو بت گر گئے. اب رسول اللہ آئے لیکن ہمارے نفس کے بت وہیں پہ کھڑے ہیں. رسول اللہ آئے لیکن ہمارے بغض کے بت وہیں پر کھڑے ہیں. رسول اللہ آئے لیکن ہماری خواہشات، وہ پتھر کے بت تو گر گئے مگر ہماری خواہشات کے بت ابھی گرنے باقی ہیں. وہ پتھر کے بت گر گئے مگر ہمارے جو آپس کے حسد اور رنجشوں کے بت ہیں وہ بھی گرنے باقی ہیں. وہ اللہ نے گرانے تھے، یہ ہم نے خود گرانے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے گرانے تھے، یہ ہم نے خود گرانے ہیں. دوسروں کو گنجائش دے کے گرانے ہیں. سب کو رسول اللہ کس لیے آئے تھے؟ رسول اللہ تو اس لیے آئے تھے کہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں محبت ڈال کے جوڑ دیا جائے. اور اب ہم رسول اللہ کے نام پر رجسٹر لے کے بیٹھے ہیں کہ کس کو کس جگہ سے اہل سنت سے نکالنا. یعنی ہم نام کے عاشق، کام کے عاشق نہیں ہیں. ہم نام کے غلام رسول، اور ہماری جو سیرتیں ہیں یہ رسول اللہ سے باغی ہیں، ٹکرا رہی ہیں پیغام رسول سے. رسول اگر ادھر لے جانا چاہتے تھے تو ہم ادھر لے جا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں. امام اعظم علیہ الرحمہ کا ایک قول مجھے بہت پسند ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری ہر رائے درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور میرے مخالف کی ہر رائے غلط ہے درستی کے احتمال کے ساتھ. بات سمجھ آئی؟ تو لہٰذا رسول اللہ کی ولادت کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کو اپنے قریب کیجئے، دوسروں کو اپنے قریب کیجئے. آخری روایت ولادت کے معجزات کے حوالے سے جو میں نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیریں کروانے کے لیے لے جایا گیا تو کہا گیا کہ اب انہیں کہاں لے جا رہے ہو، اب انہیں کیا نوازو گے؟ یہ مشرق کی سیریں بھی کر چکے، مغرب کی سیریں بھی کر چکے، شمال کی سیر بھی کر چکے، جنوب کی سیر بھی کر چکے. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اب ان کو لے جایا جا رہا ہے اور ہر فضل اور ہر رحمت الہی جو کسی بھی نبی پر پڑی تھی وہ رسول اللہ کے باطن کے اندر انڈیلی جائے گی. فرمایا کہ ان کو لے جاؤ اور آدم کی صفا ان کے اندر ڈال دو. آواز آئی، یہ ابو نعیم نے بھی لکھا ہے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے، امام نبہانی نے بھی لکھا ہے. پھر آواز آئی کہ ان کو لے جاؤ اب نوح کی نرمی ان کے اندر ڈال دو. پھر آواز آئی کہ ان کو لے جاؤ اور حضرت ابراہیم کی خلت ان کے اندر ڈال دو. پھر آواز آئی کہ ان کو لے جاؤ اور اسماعیل کی شیر گفتاری بھی ان کے اندر ڈال دو. یعقوب علیہ السلام کی خندہ روئی بھی ان کے اندر ڈال دو. یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ان کے اندر ڈال دو. حضرت ایوب کا صبر و استقلال بھی ان کے اندر ڈال دو. حضرت یحییٰ کا زہد و تقوی بھی اس کے اندر ڈال دو. حضرت عیسیٰ کی گرم گستری اور معجزات احیاء موتا بھی اس کے اندر ڈال دو. گویا یہ دنیا معجزات الہی کی جو پھیلی ہوئی تھی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو تمام انبیاء کو دیکھ لیں. اگر ہر معجزہ نبی کو ایک ذات میں دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیں. سبحان اللہ. اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف جاتے ہیں. وہ حصہ یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں. میں نے اپنی بات جو کرنی تھی وہ زیادہ کر لی ہے، تھوڑی آپ لوگوں کے ساتھ رہ گئی ہے. یہ جو سب کچھ تھا رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ صرف نا طائف کا سفر ضرور پڑھا کریں. مقصد آمد نبی جب تک آپ لوگوں کو کلیئر نہیں ہوگا، آمد نبی کی جتنی مجلسیں کر لیں ثواب ضرور ہے لیکن مقصد کے قریب نہیں جائیں گے تو قبولیت نہیں ہے. قبولیت مقصد سے
مشروط ہے. اصول علماء اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، ہر عمل کا تعین اس کی حیثیت کا تعین اس کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے. الامور بمقاصدہا، کوئی امر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر اس کا قصد اور اس کی نیت اور اس کے اندر جو انٹینشن ہے وہ واضح نہ ہو، وہ واضح نہ ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، ابھی ہمارے دوست نے نعت بہت اچھی پڑھی لیکن میں نے وہ جملہ لکھا تھا، اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. انہوں نے نعت یہ پڑھی تھی کہ سج گئے نے بازار محمد آ گئے نے. محمد رسول اللہ بازار سجانے نہیں آئے تھے، سج گئے نے کردار محمد آ گئے نے. اے جملہ ہونا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اور اگر کردار نہیں سجے تو بازار جتنے مرضی سجا لیں، محمد رسول اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ تو اس لیے آئے تھے کہ یہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ دوست بن جائیں، یہ جو رشتوں کے تقدس سے جاہل ہیں یہ رشتوں کا تقدس سیکھ جائیں، یہ جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، یہ جو بیٹیوں کے زندہ درگور کرتے ہیں یہ بیٹی کو کندھوں پہ بٹھا کے اس کو وراثت کا حصہ دے کے آرام سے اپنے گھر میں چلائیں. وہ تو اس لیے آئے تھے. تو ہم نے بنا لیا کہ اسی بازار دے لیٹا لا لینی ہے تو سارا کام پورا ہو گیا. اصل میں ہم شارٹ کٹ کی طرف چلے گئے ہیں. دیر از نو شارٹ کٹ ان اسلام. اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. اور پھر ہمارے ہاں مذہبی پیراڈائم جو متعارف کروا دیا گیا ہے وہ ماورائی ہے. اشاروں میں سارا کچھ اولیاء کھیلتے ہیں، اشاروں میں جناب چاند توڑے جاتے ہیں. دین اور پریکٹیکل عمل دے نال کوئی تعلق بھی نہیں. انبیاء کی زندگی ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عظمت والا رسول، یہ اس کی شان جو میں نے بیان کی. اور طائف میں پتہ کیا ہوا؟ جب طائف والوں نے بے قدری کی اور پتھر مارے تو حضور فرماتے ہیں، امام ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے، فرماتے ہیں باری تعالیٰ تو نے مجھے کن بے قدروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا، کن بے قدروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا. وہ کس لیے تھا؟ یعنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف معجزے بیان کرو. رسول اللہ نے جو پتھر کھائے، جو احد کی شدت تھی، جو بدر کی شدت تھی، کہ رسول اللہ کی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اتنا گریہ وزاری کیا، باری تعالیٰ اگر یہ لٹ گئے، آج یہ مر گئے تو پھر تیرا نام قیامت تک کوئی نہیں لے گا. اور اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے اور یہ لرزہ طاری ہوا کہ آپ کے کندھے پر جو چادر مبارک تھی وہ زمین پر گر گئی. اور ابو بکر صدیق کو یہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ اپنے آپ کو سنبھالیے، اللہ آپ کو کبھی پشیمان نہیں کرے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا؟ یہ رسول اللہ کے عجز و انکسار تھا. ہم جنت کی ٹکٹیں جیب میں لیے پھرتے ہیں، یہ کسی نے کسی کو جنت میں نہیں لے کے جانا. یہ قرآن مجید کا واضح اصول ہے. اللہ آ گیا، اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، اس کا شعور آ گیا، رسول اللہ کی تعلیمات آ گئیں، تمام احکام آ گئے. اس کے بعد آپ ہم جانور نہیں ہیں کہ ہمیں پکڑ کے کھینچا جائے گا. ہم انسان ہیں، شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں. اس کے بعد پورا کا پورا کسب ہے، عمل ہے، آپ نے کر کے خود اس طرف جانا. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. حق اور باطل محمد رسول اللہ نے کھول دیا ہے. اب پھر کوئی رسی اترے جڑی تو حق تے لے کے چلے. اپنے آپ پہ ہم نے خود لے کے چلنا ہے. اگر ہم آمادہ عمل نہیں ہیں تو کرتے رہیے، محفل ثواب ہوگا. آپ مقصد نبوت سے دور ہیں یا مقصد نبوت کے باغی ہیں، یا مقصد نبوت کے مقصد نبوت کیا ہے وہ سن لیجیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور کہاں بیان کیا ہے؟ احیاء العلوم کے 10ویں باب کا مقدمہ، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ باب کا نام ہے اور اس کا مقدمہ بیان ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبوت کا ایک مقصد ہے جس کے تحت